ओ मेरे नबी बे पाक निडर चमके किस्मत जब उठे नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अनवर गाज़ी। मैं उम्र के सफ़र पर हूँ। रमज़ान के मुबारक अय्याम चल रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ़्ता हमने मक्का में गुजारा और तवाफ़ किए, ज़ियारत की, उम्रे किए और उसके बाद आज आए हैं मदीना। रमज़ान की मुबारक रात है और रात के 3 बज रहे हैं। मदीना आए, थोड़ा सा आराम किया, मुक़द्दस मकामात देखे। हुदूद हरम में दाखिल होने के बाद दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ा। उसके बाद मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी और तिलावत की और फिर रियाज़ुल जन्ना में गए। रियाज़ुल जन्ना से आते हुए, रियाज़ुल जन्ना आप जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक और हुजरा मुबारक, इस जहाँ पर मिंबर था उसके मुबारक मिंबर और घर के दरमियान जो जगह है वो रियाज़ुल जन्ना है। रियाज़ुल जन्ना जन्नत के आए हुआ ज़मीन का टुकड़ा है और वहाँ से गुज़रते हुए हमने रोज़ा रसूल पर सलाम पेश किया। यहाँ से जाते हैं रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए, फिर ये सामने से निकल जाते हैं और फिर यूँ आते हुए आप मस्जिद नबवी में कहीं भी बैठकर ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। चूँकि आखिरी वो है रात के, तो इसलिए लोग सहरी करने के लिए अभी गए हुए हैं और सहरी करके आ जाएंगे और फिर ये मस्जिद नबवी की रौनक बहाल हो जाएगी। भी हो जागे वो उसको इशारा कर दे, अगर मक्का वालों की आँख में है वो एक नूरानी सा मंजर, वो एक नूरानी सा मंजर। मस्जिद नबवी में इफ्तारी के मनाज़िर। मस्जिद नबवी में इफ्तारी के खूबसूरत मनाज़िर। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला अखलाक में सबसे ओजो पर। ये अरब बच्चे हैं जिन्होंने दस्तरखान बिछाए गए हैं। ये खींच खींच कर ला रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि हमारे पास इफ्तारी करें। ये देखो, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हम रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। ये बाहर के मनाज़िर है। रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने सलाम के लिए कहा है इंशाअल्लाह उनकी सबसे सलाम पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो है ये वो है मिंबर, मेहराब है, मेहराब मस्जिद नबवी का मेहराब। जज़ाकल्लाहु ताला खैर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रियाज़ुल जन्ना, मस्जिद नबी में वाक़ रियाज़ुल जन्ना, जन्नत का वो टुकड़ा जो जन्नत से आया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान अफरोज़ मनाज़िर। चबूतरा आ रहा है। ये इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अभी सलाम पेश किया जाता है। ये लाइन लगी हुई है रोज़ा रसूल पर। ये रियाज़ुल जन्ना है। रियाज़ुल जन्ना ये रोज़ा रसूल की दीवार है और ये सारा रियाज़ुल जन्ना कहलाता है। रियाज़ुल जन्ना में आधा घंटा बैठने की आजकल इजाज़त है। आधा घंटे हम बैठे रहे, उसके बाद फिर हमें वहाँ से निकाल दिया गया।
یہ دیکھیں ریاض الجنہ خالی ہو چکا ہے، ہر شخص کو آدھا گھنٹہ بیٹھنے کی یہاں پر اجازت ہے۔ یہ دیکھیں ہر شخص آدھا گھنٹہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ مبارک ہے۔ ریاضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا تھا میرے گھر اور ممبر کے درمیان ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ریاض الجنہ اندر سے اور باہر سے، پہلے اندر سے دکھایا، یہ باہر سے ہے ریاض الجنہ کی تصویر۔ یہ قسمت والوں کے ملتی ہے نصیب جگہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روضہ رسول پر حاضری کے لیے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر روضہ رسول پر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دیکھیں میں نے اپنا بھی سلام پیش کیا ہے، یا الہ العالمین جتنے لوگوں نے کہا تھا سب کا سلام پیش کرنے کی درخواست ہے۔ یا اللہ یا رسول ہے یہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم اپنا سلام پیش کیا اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے، جتنے لوگوں نے کہا تھا ان کا بھی سلام ہم نے پیش کیا۔ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی اور اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی میں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مکہ مدینہ ضرور جائے، مکہ جائے، عمرہ کرے، بیت اللہ کا طواف کرے اور مدینہ شریف آئے، روضہ رسول پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روضہ رسول پر جا کر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے درود شریف ہے وہ پیش کرے۔ یہ روضہ رسول کا جو وہ گنبد صخرہ ہے، گنبد ہے، گنبد ہرا گنبد جو ہے، سبز گنبد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے آپ جائیں گے، داخل ہوں گے اور یہ سلام پیش کرتے ہوئے یہ سامنے سے نکل جائیں گے۔ ابھی ہم نے سلام خود اپنا بھی پیش کیا ہے اور اسی طرح ہمارے دوست احباب نے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کا کہا تھا، ان سب کی جانب سے ہم نے روضہ رسول پر سلام پیش کر دیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، رمضان کی مبارک رات ہے۔ یہ مسجد نبوی کا ایک طاہرانہ منظر، یہ مسجد نبوی شروع ہو جاتی ہے یہاں سے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ گنبد ہے اور اندر سے اس کا راستہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جگہ ہے جو حضور علیہ السلام کے دور میں اصل مسجد نبوی تھی۔ یہ ساری وہ جگہ ہے، یہ یہاں تک وہ جگہ ہے، یہ گیٹ ہے نکلنے کا۔ یہ یہاں سے نکلیں تو یہ باہر آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم۔ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، یہ پوری مسجد نبوی ہے۔ یہ باہر آپ کو پورا شہر مدینہ نظر آ رہا ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اہل مدینہ
راتوں کو جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں روضہ رسول ہے۔ یہ روضہ رسول باہر سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں، قریب جا کے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ مسجد نبوی میں سلام پیش کر سکتے ہیں۔ جتنا قریب جائیں گے اتنا بہتر ہے۔ ہم نے بالکل قریب جا کے روضہ رسول کی جالیوں پر جا کر اپنا سلام پیش کیا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے احباب کا، جنہوں نے ہمیں سلام پیش کرنے کے لیے کہا تھا، ان سب کی جانب سے سلام پیش کر دیا گیا ہے۔ سارے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد فتح ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان یہاں دعا قبول ہوتی ہے، ظاہرین یہاں لازمی آتی ہے، تو ہم یہاں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اجعلنی فی عین الصغیرہ، اللہم اجعلنی فی اعین الناس کبیرہ، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے دوست احباب نے جتنی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم نے بیت اللہ میں بھی دعا کی تھی، روضہ رسول پر ان کا سلام بھی پیش کیا ہے، یا اللہ تمام دوستوں کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان جو ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن بیٹیوں کو رشتے نہیں ہو رہے، جن نوجوانوں کو رشتے نہیں ہو رہے، ان کا اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو مالی لحاظ سے تنگ دست سے ان کو مالدار فرما دے، یا اللہ تمام لوگوں کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ پاکستان کی استحکام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرما، پاکستان کو دین کا، اسلام کا قلعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سب کے دیں آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پہاڑی پر مساجد 7 ہیں، یہ غزوہ خندق کے موقع پر 7 مساجد تھے جن پر مختلف بڑے صحابہ کرام کے خیمے تھے۔ مسجد فتح کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور کہتے ہیں کہ مساجد 7 میں سے جو مسجد فتح ہے یہ بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان نفل پڑھے جائیں تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آج بدھ کا دن ہے اور ظہر کے بعد ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں، نوافل پڑھیں گے اور اب اوپر چڑھیں گے، یہاں سے یہ اوپر جا کے نوافل پڑھیں گے اور آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یہ ہے مسجد فتح، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مسجد ہے، ویسے یہ مسجد بند ہے، اس کی سیڑھیوں پر ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں غزوہ خندق، غزوہ احزاب کی پوری تاریخ اس کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو یہ مسجد ہے، یہ جو 7 مسجد ہیں ان میں سے 6 کو عمر بن عبدالعزیز نے بڑھا کر کے ایک ہی مسجد بنا دیا تھا جامع الخندق کے نام سے۔ یہ دیکھیں یہ بڑی مسجد ہے، ایک ہی ہے یہ، اور یہ مسجد فتح ہے جہاں پر ہر بدھ کو ظہر سے عصر کے درمیان نفل پڑھے جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم بھی جا رہے ہیں، آپ سب کے لیے انشاءاللہ دل و جان سے دعا کریں گے۔
پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات کو قبول فرمائے، سب کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، مساجد صبا پہنچ چکے ہیں، وہ مسجد فتح پہنچ چکے ہیں اور سیڑھیوں پر نوافل ادا کریں گے۔ ابھی کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد فتح ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا اس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی، مسجد فتح کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ مساجد صبا کے نام سے مشہور ہے۔ 6 مسجدیں تو ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے 6 مسجد کے جگہ۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر یہاں مختلف بڑے صحابہ کرام کے خیمے تھے، تو ان سب کو ایک بڑی مسجد میں بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ مسجد فتح ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے۔ اسی طرح اس خیمے کی جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی ہے پہاڑی کے اوپر۔ یہ دیکھیں یہ پہاڑی ہے، یہ دیکھیں یہ نیچے سے ہم آئے ہیں یہاں سے، یہ پہاڑی ہے۔ مسجد چونکہ بند ہے تھوڑی ہے تاکہ رش زیادہ نہ ہو جائے، لہذا بدھ والے دن ظہر سے عصر کے درمیان زائرین آتے ہیں اور اپنی نیک حاجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہاں دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم بھی یہاں پر آئے ہیں، یہ مسجد فتح کی سیڑھیاں ہیں، یہ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ مسجد فتح ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ مسجد فتح ہے، اندر سے لوگ دعا کر رہے ہیں مسجد فتح میں۔ یہ مسجد فتح اندر سے ہے، یہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ بدھ والے دن جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام کے نیک حاجات کو قبول منظور فرما، سب کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ مسجد نبوی کی چھت کے اوپر سے منظر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان اللہ۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث احد کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ میدان احد کے بارے میں ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے ابھی تو ان کو بھی پہلے تکلیفیں پہنچ چکی ہے۔ یہ آیت سعودی حکومت نے لکھ کر اس بورڈ پر بھی لگا دی ہے۔ یہ جو آپ کو میں میدان میں کھڑا ہوں یہ شہدائے احد ہے، 70 کے قریب کم و بیش
صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ تاریخی میدان ہے جہاں جنگ احد کا معرکہ لڑا گیا، اور اس طرف پہاڑی ہے جس پر یہ پہاڑی ہے وہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جانثاروں کا دستہ متعین فرمایا تھا، اور یہ وہ میدان ہے جہاں پر معرکہ لڑا گیا تھا۔ اس جگہ پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جہاں جہاں بھی کوئی تاریخ اسلام سے واقعہ منسوب تھا وہاں پر عظیم الشان مساجد بنا دی تھی۔ الحمدللہ جب بھی آپ مدینہ آئیں تو میدان احد ضرور آئیں۔ میدان احد ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک فرمان کو مانا جائے، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جایا جائے، اپنے امیر کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ یہ جو احاطہ نظر آ رہا ہے اس میں جنگ احد کے شہدائے کرام مدفون ہے، محوِ استراحت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ میدان احد ہے، یہ میدان احد ہے، یہ سارا میدان احد ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر صحابہ کرام کا ایک دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا۔ یہ میدان ہے، یہ میدان کی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر شہدائے احد مدفون ہے۔ جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو صحابہ کرام کے لیے دعا کریں، کچھ نہ کچھ پڑھ کر دعا کریں۔ یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں، یہ قبرستان ہے شہداء کا۔ جنگ احد کے جو شہداء ہیں وہ یہیں پر مدفون ہیں۔ ماشاءاللہ حکومت نے، سعودی حکومت نے اس کی چار دیواری کر دی ہے، اور اچھی یہ لگا دی ہے، جالی لگا دی ہے تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے، اور باہر کھڑے ہو کر آپ زیارت کریں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں، زیارت کریں۔ جب آپ مکہ آئیں تو حضور کی مکی زندگی سیکھیں، جب آپ مدینہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر بورڈ میں بھی لکھا ہوا ہے ساری چیزیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کی یہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا دستہ متعین کیا تھا، اور انہیں فرمایا تھا کہ ہار ہو یا جیت یہاں سے نہیں اترنا۔ اور پھر صحابہ کرام شاید یہ سمجھے کہ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ مکمل فتح نہیں ہو جاتی، اور پھر وہ نیچے اتر آئے، اور یہ وہ پہاڑی تھی دوسری جہاں پر کفار کا لشکر تھا، اور انہوں نے یہ موقع دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ چونکہ پہاڑی سے مسلح مجاہدین صحابہ کرام اتر آئے، اور پھر یہاں سے وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پیچھے سے آئے اور آ کر یہاں سے حملہ آور ہوئے، اور پھر یہاں پر وہ تاریخی معرکہ ہوا جس میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں شہداء احد اس احاطے میں مدفون ہے۔ شہداء احد کا یہ احاطہ ہے، یہ میدان احد ہے۔ میدان احد کی جگہ پر یہ ایک عظیم الشان مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ جب بھی آپ لوگ مدینہ آئیں تو میدان احد کی زیارت ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم میدان احد میں ہیں۔ تاریخ اسلام کا جو سب سے بڑا ایک معرکہ لڑا گیا تھا ان میں سے میدان احد بھی ہے۔ یہاں پر میدان احد ہے، یہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اسلام اور کفر کے درمیان۔ آج بھی یہ غمخوار وادیاں بتا رہی ہیں، اس کے آثار ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کا یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جان نثار صحابہ کرام کو تعین کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہار ہو یا شکست یہاں سے نہیں تم نے ہٹنا۔ اور پھر جو واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ اسلام کا جو بڑے بڑے معرکے ہیں ان میں سے جنگ احد بھی ہے، وہ اسی میدان میں جنگ احد لڑی گئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ وادیاں آج بھی یاد دلاتی ہیں کہ یہاں پر
تاریخ اسلام کی بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جہاں کوئی بڑا مارکہ ہوا تھا، تاریخ ہوئی تھی، وہاں پر مساجد بنا دی ہے۔ جنگ احد کے میدان کی جگہ پر بھی یہ ایک بڑی عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں پر، زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاریخ اسلام کو یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگ زائرین میں سے بھی جب مدینہ آئے تو میدان احد لازمی آئیں۔ الرحمن الرحیم، اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قباء کے سامنے۔ یہ مسجد قباء کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ مسجد قباء تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے، یہیں سے سارا دین اسلام پھیلا ہے۔ اس مسجد کی اور تو بہت ساری فضیلت ہیں، لیکن ایک فضیلت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آئے اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لے، انہیں مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ بھی جب یہاں آئیں تو گھر سے، ہوٹل سے وضو کر کے آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کر، نفل پڑھ کر مقبول عمرے کا ثواب ضرور حاصل کیجیے۔ یہ جو مینار نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ مینار مدینہ میں واقع مسجد قباء کے ہیں۔ یہ مسجد قباء تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کو پہلی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لمسجد اسست علی التقوی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آ کے اس میں نماز پڑھے، اس سے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو چنانچہ زائرین جو بھی مدینہ آتا ہے تو وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آ کے جہاں پر ٹھہرا ہوتا ہے، تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوک در جوک زائرین، معتمرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں نوافل ادا کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اس قباء کی جگہ پر، اسی جگہ پر قیام فرمایا تھا۔ سب سے پہلی مسجد یہ بنائی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر مبارک تھا، اور وہ اب مسجد میں آ چکا ہے۔ آپ بھی جب آئیں یہاں پر مدینہ تو 2 رکعت نفل گھر سے وضو کر کے آ کے ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، مدینہ کے مختلف مقدس مقامات سے، تاریخی مقامات سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے ہیں مسجد قباء۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لمسجد اسست علی التقوی، اور تاریخ اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد یہ بنائی گئی تھی۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو سب سے پہلے یہیں پر آپ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ جس مکان میں قیام کیا تھا وہ اس مسجد کے محراب کی جانب جو جگہ ہے وہ مسجد میں آ چکی ہے، اور بچیوں نے یہیں پر استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پر ایک ایسا سورج طلوع ہوا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ جب بھی مدینہ آئیں تو آ کر سب سے پہلے یہاں پر 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ یہ دیکھیں جتنے زائرین ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں، جوک آ رہے ہیں، اور یہاں آ کے 2 رکعت نوافل ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، لمسجد اسست علی التقوی۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے یہیں قیام فرمایا تھا۔ یہاں 14 دن رہے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ یہیں پر شاندار استقبال ہوا تھا، اور بچیوں نے ایک معروف نغمہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اور اس مسجد کی سب سے بڑی فضیلت حضور علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے یہاں آئے، 2 نفل پڑھے، اس سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قسمت جب اٹھے نظر